मोहतरम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 35 बरस के बाद कावन आज़ाद हो रहा है। कावन की कैद की जंजीरें टूट रही हैं। इस्लामाबाद का कैदी दुनिया भर की अपीलों के बाद, हाई कोर्ट से रिलीफ मिलने के बाद, स्टैंडिंग कमेटी में केस जाने के बाद आज आज़ाद हो जाएगा। हमारी नेक तमन्नाएं, हमारी नेक ख्वाहिशात कावन के साथ हैं। कावन है कौन, कावन करता क्या है, कावन कहाँ से आया था, कावन इस्लामाबाद के पिंजरे में कैसे फंसा, इन बातों का तस्करा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक अपील चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के निशान को टच करें, प्रोग्राम को लाइक करें और शेयर करें हम दोस्तों के साथ। जी नाज़रीन, तो बात कर रहे थे कावन की। कावन 1981 में श्रीलंका में पैदा हुआ। कावन जब 4 बरस का था, उस वक्त के डिक्टेटर जनरल ज़िया-उल-हक श्रीलंका के दौरे पर गए। श्रीलंकन हुकूमत ने उनकी बेटी को कावन तोहफे में दिया 85 में। उस वक्त कावन की उम्र 4 बरस थी। कावन को इस्लामाबाद लाया गया और उसे मरगुजार के चिड़ियाघर में कैद कर लिया गया। कावन के साथ इस्लामाबाद के बच्चे, बूढ़े, जवान सब खेला करते थे। उनको एक अच्छा दोस्त मिल गया था। वैसे भी हमने सुना है ना कि हाथी सबका साथी। कावन से सब दिल पिशोरी करते। बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जब बच्चे थे तो उन्होंने भी कावन के साथ दोस्ती रखी और कावन पर सवारी की। कावन अकेला ही रहता था। कावन की तन्हाई को नोट किया गया, उनके अकेलेपन को नोट किया गया। उनके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने, जब मियां नवाज शरीफ 1951 में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, तो उन्होंने बांग्लादेश हुकूमत के साथ रब्ता किया और खालिदा ज़िया जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने एक हथनी वो तोहफे के तौर पर पाकिस्तान हुकूमत को दी, जिसका नाम श्रीलंका में मानिका रखा गया था। लेकिन यहाँ पर इस्लामाबाद पहुँचते पहुँचते वो मानिका से सहेली बन गई थी। ये सहेली इसी मरगजार के चिड़ियाघर में कावन के साथ रहने लगी। ये सहेली भी 1989 में श्रीलंका में ही पैदा हुई थी। जब ये 22 बरस की हो गई तो इनके पाँव में दर्द आ गया, पाँव में जख्म आ गए और पाकिस्तान में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं था, या हुकूमत सिंसियर नहीं थी, या सीडीए की अथॉरिटी सिंसियर नहीं थी कि उस बेचारी का इलाज करवाते, और वो मर गई। वैसे भी वो यहाँ पर जंजीरों में जकड़ी रहती थी। एक तरफ वो उसको जंजीर बंधे हुए होते थे तो दूसरी तरफ कावन को। लेकिन हाथी क्योंकि एक फ्रेंडली जानवर होता है, तो सहेली के मरने के बाद उसका बहुत बड़ा बुरा असर पड़ा उनकी सेहत के ऊपर। वो या तो अपना सर जिस पिंजरे में बंद था उससे मारता, या दरख्तों में मारता। बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि वो मस्त बन चुका है, वो पागल बन चुका है। दुनिया की डॉक्टरों की टीम आई कावन के इलाज के लिए। उन्होंने इस असना में एक खातून समर खान, जो उन दिनों में अमेरिका में जानवरों की डॉक्टर बन रही थी, जो अभी एक गुज़िश्ता हफ्ते डॉक्टर बन चुकी है, ये 1915 की बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब उसने कावन की ये हालत देखी तो उसने दुनिया के आलमी इदारों से रब्ता किया। उन्होंने नेट पे एक ट्रेंड चलाया कि फ्री कावन, इस किस्म का फ्री कावन दी एलिफेंट नाम से उन्होंने एक ट्रेंड चलाया। फिर ऑनलाइन पिटीशन दायर की, जिस पर दुनिया भर से 4 लाख से ज़ायद अफराद ने, ख़वातीन और हजरात ने उस पर दस्तखत किए कि कावन को आज़ाद किया जाए।
ان کی کاوشوں سے، ان کی کوششوں سے امریکہ کی مشہور سنگر شیر، جو جانوروں سے پیار کرنے کے حوالے سے مشہور ہے، ان تک یہ آواز پہنچی اور انہوں نے اپنا نمائندہ مارک یہاں بھیجا۔ شیر نے کہا کہ اگر کاون کو سری لنکا یا کمبوڈیا بھیج دیا جائے تو اس پر جو خرچہ آئے گا ٹرانسپورٹیشن کا، وہ خود برداشت کرنے کو تیار ہے، لیکن پھر بھی ہماری حکومت کے اوپر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ فریال گوہر اور سنیل جمیل اور دوسرے احباب نے مل کر کے 6 ماہ تک اسلام آباد میں مظاہرے کیے چڑیا گھر کے سامنے، لیکن حکومت بات ماننے کو تیار نہیں تھی۔ اس اثنا میں جانوروں کے علاج کاون کے علاج کے لیے ایک ٹیم آ گئی ڈاکٹروں کی۔ اس ٹیم میں ایک مصر کے ڈاکٹر تھے۔ انہوں نے جب کاون کی یہ حالت دیکھی تو ان سے یہ رہا نہیں گیا اور وہ یہیں پر رک گئے کاون کے ساتھ۔ وہ کاون کو کھانا کھلاتے تھے، گھاس ڈالتے تھے، پانی پلاتے تھے، اس کو گانے سناتے تھے، اس کے ساتھ دل بہلاتے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ کاون کے دوست بن گئے۔ کاون کی دوستی کے ساتھ یہ جو سلسلہ ان کا جو چلتا رہا، ڈاکٹر عامر خلیل جو مصر کے تھے، انہوں نے کاون کی بیماری نوٹ کر لی اور انہوں نے یہ سفارش دے دی کہ تنہائی نے کاون کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اس کی صحت پر برے اثر چھوڑے ہیں، لہذا کاون کو آزادی ملنی چاہیے۔ 2015 میں مقدمہ دائر کیا گیا اسلام آباد کی ہائی کورٹ میں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے یہ فیصلہ سنایا کہ اس چڑیا گھر میں کاون تو کیا کوئی بھی جانور رہنے کے قابل نہیں ہے، ان کو آزاد کر دیا جائے۔ پھر بھی کچھ نہیں ہوا۔ 2016 میں سینیٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے کاون کے کیس کا جائزہ لیا اور یہ سفارش کی کہ کاون کو آزاد کر دیا جائے۔ اس پر بھی کوئی اثر نہیں ہوا، کوئی عمل نہیں ہوا۔ کاون کے حوالے سے ایک دنیا کے بہت بڑے نشریاتی ادارے نے یہ رپورٹ دی کہ جب چڑیا گھر کی انتظامیہ سے رابطہ قائم کیا گیا تو ایک افسر نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی یقین دہانی کروانے کے بعد کہ میرا نام ظاہر نہ کیا جائے، اور اس نمائندے نے ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ ان کا نام ظاہر نہیں کرے گی، تو بین الاقوامی نشریاتی ادارے کو بتایا کہ اکثر میل ہاتھی جو ہوتے ہیں ان میں مستی آ جاتی ہے، جذبات آ جاتے ہیں، وہ لڑاکو بن جاتے ہیں، اور ان پر کنٹرول کرنے کے لیے ایک مخصوص قسم کی شراب ان کو پلائی جاتی ہے۔ وہ افسر کہہ رہا ہے کہ کاون کے لیے بھی وہ شراب سی ڈی اتھارٹیز، پاکستان حکومت وہ سری لنکا سے منگواتی تھی۔ ظاہر ہے یہ شراب جو ہے منوں اور ٹنوں کے حساب سے آتی تھی۔ وہ افسر کہتا ہے کہ اس شراب کا بڑا حصہ ہم بیچ دیتے تھے اور جو تھوڑی رہ جاتی تھی وہ ہم خود پی لیتے تھے۔ یہ ہے پاکستان کی انتظامیہ، یہ ہے ہمارے ساتھ جیلوں میں۔ اب کاون اور جیلوں میں جو رہتے ہیں، کاون اور جو چڑیا گھروں میں دوسرے جانور رہتے ہیں ان کے ساتھ یہ سلوک تو اپنی جگہ پہ، یہاں پر تو انسانوں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے کہ مجھے یاد ہے ایک تقریب میں جسٹس ناصر اسلم زاہد جب سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایک بار نثار کھوڑو جو آج کل پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر بھی ہیں اور ایک بڑے عرصے سے ہیں، کہا کہ ان سے میری ملاقات ہوئی اور جیلوں کے متعلق بات چیت چلی تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ جب جیل میں تھے تو انہوں نے دیکھا کہ جو قیدی ہیں وہ دال میں سے پتھریاں نہیں نکالتے تھے، وہ بھی کھا جاتے تھے۔ تو نثار کھوڑو نے کہا کہ میں نے ایک قیدی سے پوچھا کہ آپ پتھریاں کیوں کھاتے ہیں، تو اس نے کہا کہ سر دال اتنی کم ہوتی ہے کہ اس سے ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، تو پتھریاں نہ کھائیں تو اور کیا کریں۔ یہ ہے انسانوں کی حالت۔ میں آپ کے ساتھ ایک اپنا تجربہ شیئر کرتا ہوں کہ ایک بار میں مشہد گیا دوستوں کے ساتھ اور ہم لوگ سیر و تفریح کرتے ہوئے، سیر و سیاحت کرتے ہوئے گھومتے مشہد کے چڑیا گھر میں گئے۔
اور وہاں پر جو جانوروں کی ہم نے دیکھ بھال دیکھی، ان کی خدمت دیکھی، ان کی تندرستی دیکھی، تو میرے ساتھ جتنے دوست تھے وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے جانوروں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے اور یہاں کتنا اچھا سلوک کیا جاتا ہے۔ حالانکہ ایران کے حالات ہم سے بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، اس کے باوجود وہ جانوروں کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ یہ جو بھی دوست وہاں گھومنے جائے تو میں اس کو دعوت دوں گا کہ وہ مشہد کا چڑیا گھر ضرور دیکھے۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ 22 برس کی رفاقت ٹوٹنے کے بعد وہ جو بالکل بھی بے حال ہو چکا تھا، اس کے لیے بہت زیادہ ایفرٹس کی گئیں، احتجاج کیے گئے، مظاہرے کیے گئے، لیکن کاون کی کو آزادی نصیب نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن آج کے دن یہ خبر آئی ہے اسلام آباد سے، یہ خوشخبری بتائی گئی ہے کہ آج کاون کی قید کا پنجرہ ٹوٹ رہا ہے، اور جو کاون کو ایک بڑے عرصے سے 35 برس سے جو قیدی بنا کے رکھا گیا تھا، وہ قید ختم ہونے والی ہے۔ اس کے پاؤں میں جو زنجیریں پہنائی گئی تھیں وہ ٹوٹنے والی ہیں، اور کاون آج کمبوڈیا کے لیے روانہ ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ یہ بات بھی شیئر کروں کہ اس پر بھی ماہرین نے پہلے اس بات کا جائزہ لیا ہے کہ کیا کاون کو جنگل میں بھیجا جا سکتا ہے کہ نہیں، کیونکہ اسے جنگل کی لائف گزارنے کا تجربہ نہیں ہے۔ چند برس قبل کی بات ہے، کلکتہ کی عدالت نے یہ حکم دیا کہ جتنے سرگس میں جانور رکھے جاتے ہیں ان کو آزاد کیا جائے۔ تو ایک سرگس میں 10 شیر جو کام کرتے تھے، سرگس مالکان ان کو جنگل میں لے گئے اور شیروں کو چھوڑ کے آ گئے۔ تھوڑے عرصے کے بعد، چند ہفتوں کے بعد، ان کو خیال آیا کہ چلیں ان کی حالت تو دیکھیں، ان کی شیروں کی حالت کیا ہے، کیونکہ ان کو تجربہ نہیں تھا جنگل میں رہنے کا۔ جب وہاں گئے تو دیکھا 7 شیروں کو کتوں نے کھا لیا تھا۔ 7 شیروں کو، کیوں کہ قید میں رہتے ہوئے، جنگل سے دور رہتے ہوئے وہ اپنی حیثیت بھول چکے تھے۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ ان میں کتنی ریزسٹنس ہے، ان میں کتنی طاقت ہے، وہ لڑنے والی حص کھو بیٹھے تھے۔ یہ حالت ہو سکتا ہے کہ کاون کے ساتھ بھی پیش آئے، لیکن ہماری نیک خواہشات، ہماری نیک تمنائیں کاون کے ساتھ ہیں، اور میں ڈاکٹر سمرہ خان اور امریکن سنگر شیر کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اسلام آباد کے باسیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ فریال گوہر کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ سنیل جمیل کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے کاون کو آزادی دلانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ ہماری تمنا ہے کہ کاون کی باقی زندگی کمبوڈیا کے جنگلات میں اچھی گزرے، اپنے دوستوں کے ساتھ گزرے اور اپنوں ہی میں گزرے۔ آج کے پروگرام اوپن سیکرٹ سے شیر محمد خواور کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔